बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम नूर सहर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन किराम, रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्माए मुबारका में से एक इसमें मुबारक जनाब हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की बड़ी मशहूर किताब है अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनमें से एक इसमें मुबारक पढ़ने की मैं सआदत हासिल कर रहा हूँ। अल आकिबु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आकिब का माना है सबसे पीछे आने वाला। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के वो नबी और रसूल हैं जो तमाम रसूलों और नबियों के बाद इस दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई और नबी या रसूल इस दुनिया में मबूस नहीं होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, अनल आकिबु वल आकिबुल्लज़ी लैसा बादहु नबियुन। मैं आकिब हूँ और आकिब वो होता है जिसके बाद कोई नबी न हो। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये इसमें मुबारक सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बज़ाते ख़ुद अपने दीगर अस्माए मुबारका के साथ ज़िक्र फरमाया है। नाज़रीन किराम, आज सारे आलम इस्लाम को मैं चैनल 24 की जानिब से और प्रोग्राम नूर सहर की सारी टीम की जानिब से और अपने स्कॉलर की जानिब से विलादत सैयदना इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम मैं पेश करता हूँ। मेरा यकीन, ईमान और अक़ीदा है कि जब इनकी विलादत पाक का ज़िक्र होता है, जब इन अज़ीम हस्तियों का ज़िक्र पाक होता है, जब इन नूरी वजूदों का ज़िक्र पाक होता है, तो गुंबद खज़रा के मकीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुश होते हैं। सैयदा तय्यबा ताहिरा सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा भी खुश होती हैं। अली मुर्तज़ा शेर खुदा भी खुश होते हैं। इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम, ये सब हस्तियाँ जो है ये भी खुश होती हैं। और यकीनन आज हमारे लिए बड़ा मुसर्रत का दिन है। तहारत अज़ली और सआदत अज़ली के हामिल और अजर रिसालत, ये हस्तियाँ पाक वो हैं जिनकी मोहब्बत हम पर फ़र्ज़ भी है और हम पर कर्ज़ भी है। एक मोमिन का ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुज़ूर सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत से मोहब्बत न करे। और एक बात मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि वो जो खुतबा हज्जतुल विदा में अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी पैगाम इस उम्मत के नाम दिया था, उसको जब हम थामे रखेंगे अल्लाह की किताब और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत, तो हम कभी गुमराह नहीं होंगे। वो हौज़े कौसर तक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब पहुँचेंगे, अहले बैत अतार हमने उनका दामन पकड़ा होगा, तो जिन्होंने उनका दामन पकड़ा होगा वो भी यकीनन हौज़े कौसर से जाम जाके पिएंगे। एक बहुत सख्त वईद जब मैंने पढ़ी तो मैं कांप गया कि सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मेरे अहले बैत अतार से बुग़्ज़ रखे वो कल क़यामत के रोज़ यहूदियों के साथ उठाया जाएगा, चाहे वो नमाज़ पढ़ता हो, कलमा शहादत पढ़ता हो, रोज़े रखता हो बज़ाहिर, इसके बावजूद यहूद की सफ़ों से उठाया जाएगा। इसलिए सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद पाक हर वक्त हमारे सामने रहना चाहिए। इरशाद फरमाया अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह ताला से मोहब्बत करो उन नेमतों की वजह से जो उसने तुम्हें अता की हैं, और मुझसे मोहब्बत करो अल्लाह ताला की मोहब्बत के सबब, और मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो मेरी मोहब्बत की खातिर। तो ये जो मोहब्बत है ना, वो हफ़ीज़ जलंधरी का मुझे शेर याद आता है। उन्होंने फरमाया था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। तो ये जो शर्त अव्वल है दीन की मोहब्बत, ये मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोहब्बत अहले बैत अतार। आज हम सैयदना इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के तज़किरे पाक करेंगे। मैं सिर्फ़ एक बात, हमने उनके यौम शहादत पे सारी उनकी करामात बयान की थी। मैं एक बात यहाँ पे ये अर्ज़ कर दूँ नाज़रीन किराम, अहले बैत अतार के लिए करामात जो है ये इनके हाथ के खिलौने हैं। बाज़-औक़ात जब उनको मसाइब मुश्किल से इम्तहान से गुज़रते थे तो बाद लोग मुझे पूछते हैं कि इतनी करामात एक तरफ थी और दूसरी तरफ इम्तहानात, तो उन्होंने इस्तकामत दिखानी होती है। मैदान इम्तहान में जब आती हैं ये हस्तियाँ तो फिर इस्तकामत के मामलात होते हैं। सिर्फ़ एक वाक़या बयान करके फिर मैं अपने मेहमानों की तरफ आऊँगा। बादशाह रोम ने एक सवाल भेजा और उस वक्त के खलीफा जो थे मुसलमानों के, उनको एक जो था सवाल भेजा और सवाल बड़ा मुश्किल था। उसे कहा ये बताएं आपके यहाँ कुरान मजीद में सूरह फातिहा है
اور سورہ فاتحہ کے اندر کچھ الفاظ ہیں، حروف تہجی ہیں، وہ سورہ فاتحہ میں نہیں آئے، ان کے بارے میں بتائیں، ان کی ریزن کیا ہے۔ وہ الفاظ اس نے لکھ کے بھیجے، وہ سا ہے، جیم ہے، ہا ہے، خا ہے، زا ہے، شین ہے، دواد ہے اور فا ہے۔ اس نے کہا یہ بتائیں سورہ فاتحہ میں یہ الفاظ جو ہیں یہ کیوں نہیں آئے؟ علماء جو تھے وہ سارے بیٹھے، خلیفہ نے بلایا، کوئی جواب نہیں سمجھ آ رہا تھا، ان کا امام پاک کو بلائے، امام پاک کو بلایا گیا، آپ نے کہا لکھو جواب۔ جواب یہ ہے کہ چونکہ ان حروف میں مضموم کیفیات پائی جاتی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ فاتحہ، سورۃ الشفاء میں یہ جو تھے ڈیجٹ، یہ جو الفاظ تھے، حروف تھے، ان کو رکھا ہی نہیں۔ اور پھر اس کی جو تفصیل آپ نے بیان فرمائی، فرمایا سا سے صبور یعنی ہلاکت کا لفظ نکلتا ہے، جیم سے جہیم یا جہنم نکلتا ہے، خا سے خسران یا نقصان ہے، اور زے سے فرمایا زقوم یعنی ناپسندیدہ پھل، اور شین سے شقاوت یعنی جو ہے شقاوت ہے، اور دوات سے ظلمت ہے، اور فا سے فرقت ہے۔ لہٰذا پروردگار عالم نے اس بابرکت سورہ کو جو فاتحہ کتاب بھی ہے ان حروف سے خالی رکھا ہے۔ اسی طرح جب بھی مشکل ترین کوئی مراحل آتے تھے، جبر و قدر کا مسئلہ آیا تو پھر بھی امام پاک نے رہنمائی فرمائی، جہاں جہاں کوئی مشکل معاملہ آیا وہ انہوں نے مسلمانوں کی جو تھی مشکلات جو تھی ان کی جو تھا حل پیش کیا۔ آج ناظرین کرام میں اپنا انٹرو اس لیے بھی چھوٹا کر رہا ہوں، میں نے بڑے عالم اسلام کی ایک بہت بڑی علمی شخصیت کو دعوت دی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں ان کے تعارف سے پہلے کہ نقطہ نظر کا اختلاف ہو سکتا ہے کسی سے، لیکن میں سمجھتا ہوں اس وقت ہمارے ملک میں تین شخصیت ایسی ہیں، تین شخصیات جو اتحاد بین المسلمین کے لیے جن کا بڑا کام ہے، جن میں سب سے اول میں سمجھتا ہوں علامہ جواد نقوی جو آج میرے مہمان ہیں۔ یہ اتحاد امت کے لیے بڑی کوششیں کر رہے ہیں۔ میرا تو ان سے آج براہ راست پہلے ہی ملاقات ہے، لیکن میں ان کی جو ایکٹیویٹیز وغیرہ دیکھتا رہا ہوں سوشل میڈیا پہ، اس سے مجھے اندازہ ہوتا رہا کہ کتنے یہ اس کے لیے درد رکھتے ہیں کہ امت جو ہے ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر۔ اس وقت امت مسلمہ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، امت میں تفرقہ جو ہے اس کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ اسی طرح پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب میرے ہم جماعت، وہ بھی بڑی اس معاملے میں کوششیں کر رہے ہیں، اور مولانا طارق جمیل صاحب بھی۔ یہ تینوں حضرات جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں اس وقت بڑی کوششیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب اس معاملے میں کرے۔ میرے دوسرے مہمان پروفیسر ناصر محمود میرے مہمان بنتے رہتے ہیں، نوجوان سکالر ہے، اور تیسری میری مہمان ہے پروفیسر نورید فاطمہ صاحبہ، ماہر اقبالیات ہیں، ادیبہ ہیں، شاعرہ ہیں، اور اہل بیت اطہار پہ آپ کا خاص بڑا گہرا مطالعہ ہے۔ میں ابتدا کر رہا ہوں جناب علامہ جواد نقوی صاحب سے۔ جی سیدنا امام علی نقی علیہ السلام جو ہے، ہم تو جی ان کے تذکارے پاک علامہ صاحب پتہ کیوں کرتے ہیں؟ تجدید وفا، روز کہتے ہیں جناب ہم آپ کے غلام ہیں، جب پروگرام کرتے ہیں بھائی یہی مقصد ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے غلاموں کی فہرست میں قیامت کے روز شامل کر لیں۔ جی تعارف حضرت کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبت امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس نورانی صبح میں اور نورانی پروگرام میں اور نورانی ہستیوں کے ذکر میں سعادت کی ہمیں توفیق دی ہے، موقع دیا ہے۔ آپ کے لیے بھی دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ عظیم نعمت جو آپ کے شامل حال ہے، ذکر اہل بیت اور احیاء ذکر اہل بیت، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس میں اضافہ فرمائے۔ بہت شکریہ۔ اور انشاءاللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اہل بیت کے ساتھ معشور فرمائے آپ کو انشاءاللہ۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام امامت کے 10ویں تاجدار ہیں، ٹھیک، اور اہل بیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جس طرح زبان مبارک رسول اللہ سے مروی ہے کہ آپ نے اپنے اوصیاء بتائے، اپنی ذریت بتائی، اور امت کے لیے جو ہادی سلسلے تھے انہیں بتایا، اور ایک ایک کر کے نام لے کے بتایا کہ فلاں کے بعد فلاں ہوگا، فلاں کے بعد فلاں اچھا، ہوگا، اور اس طرح، اور پھر 10ویں نمبر پر فرمایا کہ میرا فرزند علی لقب ہادی ہوگا، اور وہ خصوصیات جو حضرت کی تھیں وہ حضور نے بیان فرمائی۔ ٹھیک، اور پھر اس کے بعد اسی طرح
ہر امام کے دور میں ہر امام نے اپنے بعد آنے والے جانشینوں کا تعارف بھی کروایا، ٹھیک، اور اسی طرح امام ہادی، ان کا لقب ہے ہادی، ٹھیک، زیادہ ہادی کے نام سے معروف ہیں۔ اور جو دور گزرا ہے امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کا، وہ بڑا اہمیت والا دور ہے۔ جی، اس دور کو اگر ہم زیادہ کھولیں تو ہمیں امام کا مقام اور امام کی عظمت اور امام نے جو کچھ عظیمت کی اور اس امت کے لیے جو اہم اسباق دیے ہیں، راستے بتائے ہیں، جو رہنمائی کی ہے، اس پرفتن دور کے اندر بچایا ہے، دین کی بنیادوں کو بچایا ہے، امت کی وحدت کو بچایا سبحان ہے، اللہ، اور میراث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچایا ہے، اور وہ خطیر فریضہ انجام دیا ہے جس کے طفیل آج ہم نعمت دین سے بہرمند ہیں۔ سبحان اللہ، یہ وہ ہستیاں جو ہیں دین آج بچ گیا ہے بچ یہ گیا ہے، ان کی خدمات ان کی کے خدمات کا نتیجہ ہے صلہ ہے۔ کہ اگر اسنا میں، اور آپ نے مزید موقع دیا یا سوال اس موضوع میں کیا، میں اشارہ کروں گا وہ کیا اقدامات تھے اہم جو امام علیہ السلام نے انجام دیے، جس کی وجہ سے میں نے آج کہا ہے کہ ہم اس محنت کے رہین منت ہیں آج۔ لا ریب، لا ریب۔ اچھا جی پروفیسر ناصر، 6 بادشاہوں کا دور گزارا ہے، بالکل، اور ہر دور میں جس صبر و استقامت کا ثبوت دیا ہے، وہاں تو ہم نے دیکھا ہے کہ ذرا سی مشکل گرم ہوا چلے تو لوگوں کے نظریات بدلتے ہم نے دیکھے ہیں، لیکن اس طرح کوہ صفا کی طرح کھڑے رہنا یہ انہی کا کمال تھا۔ جی کمال ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب قبلہ بالکل درست بات آپ نے کہی۔ امام حسین علیہ السلام جو تھے، جو اسوہ امام حسین علیہ السلام عطا کر گئے تھے، اس میں عظیمت تھی، اور جس بھی راستے میں ان سارے ائمہ اہل بیت اطہار نے عظیمت کی ہی راز دکھائی لوگوں کو، اور اس پر اتنے قائم رہے کہ رہتی دنیا تک کے لیے مشعل راہ بن گئے۔ غازی صاحب، میں بعض اوقات ائمہ اہل بیت اطہار کے حوالے سے لوگوں کے پاس ائمہ اہل سنت کی تصریحات نہیں ہوتی کہ اہل سنت ائمہ نے کتنی محبت کی ان ہستیوں کے ساتھ، کس طرح ان کا احترام کیا، اور انہوں نے کس طرح کی ہے، اور انہوں نے کیسے محبت اور شفقت کی۔ کی۔ یعنی میں حیران رہ جاتا ہوں، ہمارے محدثین ہوں، ہمارے مفسرین ہوں، ہمارے فقہا ہوں، سب ان سے دلی گہری محبت رکھتے تھے، اور یہ ان کے ساتھ پیار رکھتے تھے، اور امت میں آج بھی اسی محبت، وحدت اور تعلق کی ضرورت ہے۔ میں سب سے پہلے بیان کروں گا امام ابن خلقان، آپ کے بارے میں لکھتے ہیں، مطلب اتنی تعریفیں آپ نے لکھی، اور کہتے ہیں کہ جب بھی متوکل کے پاس جاتے، حالانکہ کبھی اس نے شراب پی ہوتی، کبھی کس حال میں ہوتا، لیکن جب بھی آپ کو دیکھتا، کہتے ہیں فَلَمَّا رَآهُ أَعْظَمَهُ وَأَجْلَسَهُ مِن مَّكَانِهِ، جب بھی آپ کو دیکھ لیتا، آپ کی عزت کرتا، آپ کو عظیم سمجھتا، اور اپنی جگہ پر آ کے بٹھا دیتا آپ کو۔ اور پھر اس کے بعد امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں لکھا، یہ بڑے امام ہیں اہل سنت کے ہاں، آپ فرماتے ہیں کہ امام جواد علیہ السلام جو ان کے والد گرامی امام تقی، ان کے ذکر میں لکھا وَكَذَلِكَ وَلَدُهُ الْمُلَقَّبْ بِالْهَادِي شَرِيفٌ جَلِيلٌ، کہ اسی طرح آپ کے بیٹا پیدا ہوا جن کا لقب تھا الہادی، بہت شریف، بہت عظمت والے انسان۔ اور آپ نے اپنی کتاب العبر میں لکھا وَكَانَ فَقِيهًا إِمَامًا مُتَعَبِّدًا، فقیہ بھی تھے، یعنی بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں نا کہ صرف ان کی کرامات ہی تھیں، صحیح، کرامات تو آپ نے فرمایا کہ ان کے کھلونے ہوتے ہیں، کرامات بڑے اولیاء کی، یہ امام بھی تھے، اور عبادت گزار اتنے تھے کہ جب کبھی کسی نے آپ کو دیکھا قرآن کی تلاوت کرتے ہوتے، اللہ کا ذکر کرتے ہوتے، ساری رات قیام کرتے، سارا دن روزے سے رہتے، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں آپ گم تھے۔ امام صفدی کے الفاظ بڑے غور کرنے والے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ متوکل بیمار ہو گیا، متوکل تو اس نے ایک نظر مانی، اس نے کہا جی کہ میں کثیر دولت اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا جب میں شفا ہو گیا۔ اس کو جب شفا ہو گئی تو اس نے علماء کے سامنے سوال رکھ دیا کہ یہ کثیر کیا ہے؟ کثیر تو میں نے تو مال کثیر کہا تھا، تو اب کثیر آپ کے پاس جب آئے تو آپ نے فرمایا کہ یہ 83 درہم اگر خرچ کر دے، 83 درہم، تو یہ اس کی طرف سے کثیر کی شرط پوری ہو جائے گی، اور اگر 84 85 زیادہ کرتا جائے تو اس کا اجر بڑھتا جائے گا۔ علماء نے کہا ان سے دلیل پوچھے، انہوں نے کثیر کا یہ ترجمہ لیا کیسے؟ آپ نے فرمایا میں نے قرآن سے لیا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، کہ اللہ نے تمہاری مدد کی مواطن کثیرہ میں اور یوم حنین میں۔ آپ فرماتے ہیں ہم اہل بیت نے گنتی کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرایا کی، غزوات کی، وقائع کی، وہ 83 تھے، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، حنین 84واں دن تھا۔ میں نے اس سے یہ استدلال کیا کہ 83 درہم
اور 84-85 جتنے بھی خرچ کرتا جائے گا اس کو اجر ملے گا. لوگ حیران رہ گئے آپ کے بارے میں. امام یافی آپ کے بارے میں فرماتے تھے, شوافے میں سے تھے, کانا متعبدن فقیہن امامن, امام بھی تھے, فقی بھی تھے اور عبادت گزار تھے. اور ابن کثیر نے لکھا آپ کے بارے میں, علامہ ابن کثیر, اما ابو الحسن علی الہادی وکان عابدن زاہدن, عبادت گزار بھی تھے اور زہد و ورع میں کمال تھا. اچھا جی پروفیسر نورید, یہ جو تھا یہ بادشاہ تو ہر وقت لرزہ بر اندام ان سے رہتے تھے, جتنے بھی بادشاہ آئے, اور سارے اماموں کے بارے میں دیکھیں نا, انفارچونیٹ یہ ہے کہ سارے کے سارے امام جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں, کوئی تلوار سے, کوئی زہر سے, سازشوں کے نتیجے میں. تو متوکل جو تھا اس کے پاس حاکم مدینہ بہت رکھتا تھا امام صاحب. اس نے کہا جناب انہوں نے اسلحہ جمع کیا ہوا ہے, بڑی دولت جمع کی ہوئی ہے, یہ کسی وقت بھی تختہ الٹ سکتے. تو اس نے وہاں سے اسپیشل دستے بھیجے, انہوں نے کہا جا کے چیک کرو. جب وہ آئے اور رات کے وقت آ کے چھاپا مارا, دیکھا تو امام صاحب عام سا سادہ لباس مصلے پہ بیٹھے ہوئے اور بڑے سکون سے تلاوت قرآن حکیم کر رہے تھے. انہوں نے سب گھر کی تلاشی لی, جاتے انہوں نے کہا ہمیں بڑی ندامت ہے لیکن ہم کیا کریں, مجبوری ہے, بادشاہ نے ہمیں کہا ہے ہم آپ کو سامرا لے کے جائیں گے. اپنے ساتھ وہاں سے آپ کو لے گئے. بظاہر تو انہوں نے کہا بڑا پروٹوکول دیا, لیکن امام صاحب نے اپنے جو معتقد تھے ان کو اشارہ کر دیا کہ نہیں, یہ جو بظاہر پروٹوکول ہے اس کے اندر کوئی اور سازش ہے, یہ ہمیں وہاں قید کریں گے جا کے. جی جزاک اللہ, بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. آپ کو اور آپ کے چینل کی وساطت سے تمام عالم اسلام کو, اہل ایمان کو آج کا دن اور یوم ولادت سیدنا امام علی نقی علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کے اس بابرکت دن کی نسبت سے آپ نے اور آغا صاحب نے جتنی باتیں وحدت امت کے حوالے سے کی ہیں, اللہ تعالیٰ اس دن کی بابرکت دن کی نسبت سے اس امت کو وہ وحدت نصیب فرمائے. آمین. آپ نے جس کرامت کا ذکر کیا, وہ جو شخص سیڑھی لے کر آیا اور آپ کے گھر کے اندر اترنے لگا, اب نیچے اتنا اندھیرا تھا کہ وہ نیچے اترنے سے جو ہے وہ کترا رہا تھا. آپ نے بائی نیم اس کو کال کر کے کہا رکو میں دیا لے کر آتا ہوں. اللہ, تو جس آپ جو بات کر رہے ہیں, کرامت کا اظہار ان سے اس وقت ہوتا تھا, صدور اس وقت ہوتا تھا جب ضرورت محسوس کرتے تھے. اور جب وہ خان السالیک والا واقعہ ہم 2 روز پہلے بیان کر رہے تھے, اس کے اندر بھی جو آپ کے ساتھ شخص تھا ابو سعید, آپ نے اس سے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو, یہ جس جگہ پر انہوں نے ہمیں جبری طور پر لا کر قید کیا ہے, یہ جگہ کیا جس میں ہم رہ رہے ہیں, جو تم سمجھتے ہو کہ یہ ہمارے شایان شان نہیں ہے, ہم اس جگہ پر ہیں, نہیں دیکھو ہم کس جگہ پر ہیں. آپ نے یوں اشارہ کیا اور وہ جگہ جنت نظیر نظر آنا شروع ہو گئی, کیونکہ آپ وہاں پر تھے. اور آپ نے اس شخص کو جو بات کہی وہ اس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آگے شرح ہے. آپ نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو ابو سعید, تم یہاں پر ہو, تم اس جگہ پر ہو جہاں ہم ہیں. تو اہل بیت اطہار سے جو محبت ہے یہ ان کے ساتھ, ان کے قرب کے اندر اور ان کی مائیت جو ہے وہ نصیب کرتی ہے بندے کو. اور آج کے دور کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول پر عمل ازحد ضروری ہے جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ, قرآن کریم کی تلاوت, محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور محبت اہل بیت. تو وہ تذکرہ جس کے بارے میں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پارہ ہائے صحف غنچہ ہائے قدس, اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام, اور خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر. اور یہاں آپ جو ایک لفظ یہاں پر بدلتے ہیں وہ میرے ایمان کو مزید تقویت دیتا ہے کہ نور خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر, ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام, اور آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. اور یہ یقیناً ہمارے لیے باعث افتخار ہے. کسی نے کہا تھا کہ ثنائے آل محمد کا افتخار ملا, خدا کا شکر یہ اعزاز بار بار ملا, اور عروج و عوج کے سب ممکنہ حوالوں سے نبی کے گھر کو ہر ایک فرد شاہکار ملا. کس کس چیز کا تذکرہ کیا جائے, یہ تو اگر کوئی پوچھے کہ میرے گھر میں بیٹا ہوگا یا بیٹی, آپ پہلے ہی ارشاد فرما دیا کرتے اور تلقین کی کہ بچے کا نام محمد رکھنا, تمہارے گھر بیٹا ہوگا. اب یہاں سے جو ہمارے صوفیاء ہیں وہ جو نقطہ عکس کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ وہ جو علامہ نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, تو ہم تیرے, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. علامہ صاحب
میں ہمیشہ جدھر پروفیسر نورید نے، میں کبھی نہیں کہتا کہ ان کی رگوں میں خون مصطفیٰ دوڑتا تھا، میں کہتا ہوں نور مصطفیٰ ان کی رگوں ریشے میں دوڑتا تھا۔ اچھا جی، اس طرح کے کئی واقعات ہیں کہ مثلا وہ آپ کے موتقد جو تھے انہوں نے آ کے کہا کہ یہ قاضی جو ہے نا بغداد کا بڑا ظالم ہے اور ہم پہ بڑا ظلم کرتا، ہم اس سے بڑے تنگ ہیں۔ آپ نے میں 2 ماہ صبر کر لو بس، آج کے دن کے بعد ایگزیکٹ 2 ماہ بعد قاضی صاحب جو تھے ان کو گدھے پہ چڑھایا ہوا تھا اور وہ معزول کر دیے گئے۔ اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں۔ ایک نوجوان جس نے آپ کو دعوت دی گھر میں، اور جس دن دعوت دی لوگوں نے کہا جی وہ تو قید ہو گیا ہے، آپ نہ جائیں اس کے گھر، آپ نے فرمایا نہیں ہم اس کے گھر جائیں گے، وہ آ جائے گا۔ آپ جب اس کی دہلیز پہ پہنچے تو وہ بھی رہا ہو کے وہاں پہ پہنچ گیا تھا، اور آپ نے اس کو کہا کہ اب اس کے دل میں خیال تھا میں تو قید سے آ رہا ہوں، پیسے ہے نہیں، امام کی دعوت کیسے کروں؟ تو آپ نے اپنے پاس سے اس کو درم و دینار دیے اور کہا یہ بھی رکھو اور آئندہ بھی جب کبھی تمہیں ضرورت ہو تو مجھ سے آ کے مانگ لیا کرنا۔ ان کی سخاوت بھی کمال کی تھی اہل بیت اطہار کی۔ جی یہ خصائل تو نمایاں ہیں اہل البیت علیہ السلام کے لیے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ میں بتاؤں گا جی جی کہ وہ کون سی حالات تھے جن میں انہوں نے ہمارے لیے راہیں چھوڑی ہیں۔ جی، میں اس نقطے کے لیے یہ عرض کر دوں کہ اہل البیت کے متعلق میں ذرا تھوڑا سا عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، اور آپ کے اس پروگرام کی توسط سے پوری امت کے لیے۔ جی درست۔ چونکہ اہل بیت علیہ السلام کا ہر چند ذکر ہوا ہے، فضائل بیان ہوئے ہیں، منقبت اور تعریف کیا گیا ہے، لیکن جس طرح سے مقام اہل بیت امت کے اندر، امت مسلمہ کے اندر واضح ہونا چاہیے تھا وہ ابھی تک نہیں ہے، اس طرح کی پہچان نہیں ہے۔ حتیٰ میں مثلا عرض کروں کہ شیعہ جو مسلمین ہیں یہ زیادہ اتراتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے زیادہ محبت کرتے ہیں، درست ہے، اہل بیت سے زیادہ، لیکن جو مقام اہل بیت ہے، جو معرفت اہل بیت ہے، جو دین خدا کے اندر ان کا مقام ہے اور امت کے اندر ان کا مقام ہے، وہ ابھی محبت عقیدت کی حد تک تو ان سے آئے ہیں ان کی طرف، لیکن یہ مقام ابھی واضح نہیں کر پائے۔ خیر اس کو سمجھنے کے لیے جبریل امین کا درس ہونا چاہیے جی ان کی عظمت اور رفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جیسا ارشاد ہے باری تعالیٰ کا، حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کو جب منصب امامت عطا فرمایا اور حضرت خلیل علیہ السلام نے اس کی تمنا کی کہ میری ذریت میں بھی اللہ تعالیٰ یہ مقرر فرمائے، قال ومن ذریتی، اور پھر حق تعالیٰ نے اس کو ایک معیار میں بدل دیا کہ لا ینال عہد الظالمین، کہ آپ کی ذریت میں امامت ہوگی لیکن ظالم کوئی اس منصب تک اور اس مقام تک نہیں فائز نہیں ہو سکے گا۔ اور اسی وقت حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے ایک طرف سے امامت کا منصب عطا کیا اور حضرت ابراہیم نے ذریت کے لیے طلب کی یہ چیز، اور دوسری طرف سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امت اسلامیہ کے لیے اور بندگان خدا کے لیے ایک مرکزیت کے قیام کا حکم دیا کہ آپ بیت تعمیر کریں، ٹھیک، اور حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم سے بیت تعمیر کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم کو حکم ہوا کہ اب لوگوں کو بلائیں، ایک ایسے نقطے پہ بیت تعمیر کر دیا گیا تھا جہاں نہ آبادی تھی، نہ کوئی رفت و آمد تھی، سنگلاخ و غیر ذی زر، قرآن کریم کے فرمان کے مطابق وادی غیر ذی زر میں جا کر یہ بے آب ہو گیا بیت تعمیر کیا۔ میدان۔ تو اذن فی الناس، لوگوں کو اعلان کرو، لوگ آئیں گے آپ کی طرف۔ اور اس وقت یہ چیزیں شاید ناقابل فہم لگتی ہوں گی کہ یہ یہاں کون آئے گا دنیا سے۔ وہ بیت اگر ہم اس بیت کو دیکھیں تو وہ توحید کا مرکز بنا، زمین خدا پر اللہ کے نظام کا مرکز بیت بنا۔ یہ بیت، اس کو ہم اردو میں عموماً گھر کہہ دیتے ہیں، لیکن میرے خیال میں اس کا مرکز کہنا چاہیے، مرکز کہنا چاہیے، جس طرح انگلش کا لفظ اردو میں زیادہ استعمال ہوتا ہے نا کہ ہاؤس کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کہ سیاسی جو ایوان ہوتے ہیں ان کے لیے ہاؤس کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ توحید، ہاؤس آف توحید تھا یہ زمین کے اوپر۔ اب یہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ ایک طرف سے آپ نظام توحید کا مرکز بنائیں اور دوسری طرف سے امامت، اور امامت کی تمنا ہے ذریت کے اندر بھی، کہ یہ چیز
مسلسل رہے قیامت تک، جب تک بشر روئے زمین پر ہے، یہ دو چیزیں اس کی ضرورت ہیں، ایک توحید کا مرکز بیت اور دوسرا امامت اس کی ضرورت ہے۔ علامہ صاحب وہ تو اس حدیث سے بھی جو آپ نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا کہ میرے بعد دو چیزیں، اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت، تو اس سے اشارہ یہ ملتا ہے کہ قیامت تک قرآن بھی رہے گا اور اہل بیت بھی رہے گا، اللہ ان کی حفاظت ابھی کرے۔ اہل بیت کو ہی میں وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں کہ اہل بیت عموماً ہم نے جو معنی کیا ہے اور بتایا ہے لوگوں کو، وہ گھر اور گھرانہ، یعنی ہم فیملی ریلیشن میں لے آئے ہیں اہل بیت کو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی ہیں، ان کا خاندان ہے، ان کی اولاد ہیں اور ان کی نسل ہے، اور ہر انسان کا ایک خاندان ہے، ان کی اولاد ہے، نسل ہے، اور ہر انسان کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، اور جو ان کی اولاد سے پیار کرے وہ لوگوں کو وہ اچھا لگتا ہے۔ تو اگر ہم اسے اس طرح سے لے آئیں کہ یہ ایک رسول اللہ کے ساتھ بلڈ ریلیشن تھا ان کا اور فیملی ریلیشن تھا، اور اس وجہ سے ان کا مقام ہے عظیم، تو پھر وہ جو اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کے لیے مقام معین کیا ہے اور امامت، وہ واضح نہیں ہوتا، کیونکہ پھر ایک خاندانی تاثر مل جاتا ہے، اور بعض علماء نے اس طرف اشارہ بھی کیا ہے اپنے اس میں، یعنی اہل بیت سے انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ اگر اہل بیت کا مقام نہیں ہم لوگ بیان کرتے تو حق بے جانب ہیں، چونکہ اس میں قبیلہ پرستی ظاہر ہوتی ہے۔ اس طرح کی باتیں آپ کے ذہن میں بھی ہوگا، میں نام نہیں لیتا۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہم اس بیت کو آ کر اس بیت کے وزن پہ معنی کریں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تعمیر کروایا حضرت ابراہیم سے، کہ یہ بیت ہے، یعنی ایک نظام توحید کا مرکز ہے یہ، ٹھیک، اس کے وزان پر اور اسی وزن کے اوپر بیت رسالت، بیت نبوت ہے۔ ٹھیک ہے۔ اہل بیت نے جب بھی اپنا تعارف کروایا ہے، امام حسین علیہ السلام نے جب یزید نے بیعت کا مطالبہ بھیجا اور والی مدینہ نے آپ کو اپنے دفتر میں طلب کیا، تو آپ نے اپنا تعارف کروایا کہ انا اہل بیت النبوہ، میں بیت نبوت کا فرد ہوں، بیت نبوت کا رکن بیت نبوت کا فرد۔ اب اس سے ہم یہ معنی سمجھتے ہیں کہ یعنی میں نواسا ہوں یا میں بیٹا ہوں یا میں نبی کے خاندان سے ہوں، اور اس میں لفظ اہل بیت النبوہ ہے، جیسے وہ بیت التوحید ہے، یہ بیت النبوہ ہے، یعنی ہاؤس آف نبوت آپ کہہ لیں، ہاؤس آف رسالت ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا توحید کا، اس نظام توحید کی سرپرستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی، اور اب اس نظام توحید کو باقی رکھنے کے لیے، چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس ہاؤس کے ارکان معین فرمائے کہ یہ ہاؤس اور یہ نظام ان ارکان کے ذریعے سے چلے گا، قیامت تک ان کے توسط سے آگے بڑھے گا۔ یہ اللہ کا پیغام قیامت تک اس کو قائم یہ رکھیں گے، دین کو انہوں نے قائم رکھا۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی وہ من ذریتی، کہ اگر میں امام ہوں آج لوگوں کا، انی جاعلک للناس اماما، میں آج کے لوگوں کا، آج کی نسل کا امام ہو گیا ہوں، تو نسل تو یہاں ختم نہیں ہو جاتی، انسانیت تو جاری ہے، تو امامت ان کی ضرورت ہے۔ مجھے بریک لینی ہے۔ ناظرین کرام، بہت مختصر وقفہ ہوگا اور یہ ایمان افروز باتیں جو ہیں یہ ہم آپ کو سنواتے رہیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین کرام۔ علامہ جواد صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ قدرت کا حسن انتظام بھی عجیب ہے۔ 6 بادشاہ ہیں، ایک طرف ظلم، ستم اور جبر کا ماحول ہے، دوسری طرف اللہ نے عالم اسلام کو، دین اسلام کے لیے کیسی شخصیات دی ہیں، امام شافعی، امام بزار، امام احمد بن حنبل، امام بخاری، امام مسلم، امام دارمی، امام طبری جیسے لوگ جو علم کے پہاڑ تھے، یہ ہیں، لیکن سب امام علی نقی کی تعریف میں رتب اللسان ہیں۔ اکتساب فیض جو ہے وہ ان سے کرتے ہیں، وہ اتنے بڑے بڑے امام ہونے کے باوجود۔ جی ایسا ہی ہے، امام علی نقی علیہ السلام کا جو زمانہ ہے یہ اسلامی تاریخ میں علم کے لحاظ سے دیکھیں تو ایک بھرپور رشد کا زمانہ ہے، ٹھیک، کہ جس میں تقریباً ایک ٹھہراؤ آیا تھا ماحول میں، اور اس میں موقع ملا مسلمانوں کو علمی ادارے قائم کرنے کا، اور علمی تراجم بہت سارے ہوئے، کتابیں لکھی گئیں، تحقیقات ہوئیں،
اور بڑے مسالک اور نئے نئے مذہب اسی زمانے کے اندر پیدا ہونا شروع ہوئے، شاخیں چھوٹی چھوٹی بننا. جی ٹھیک. ہر بڑے امام یا ہر بڑے اسکالر نے اپنا ایک پیروکاروں کا ایک حلقہ اسکول آف تھاٹ پیدا کیا. اسکول آف تھاٹ، اور وہ آہستہ آہستہ مذہب کی شکل اختیار کرتا گیا. یعنی ایک طرف سے ہم دیکھیں تو ایک علم کا چرچا ہوا، دوسری طرف سے دیکھیں تو اسی علمی چیز نے، اسی علمی روشت نے تھوڑا سا تشتت اور پراکندگی بھی پیدا کر دی فکری لحاظ سے. اور بڑے مسائل وہاں کھڑے ہوئے، جیسے حدوث و قدم قرآن کا موضوع اسی زمانے میں شروع ہوا، جبر و اختیار کا اسی طرح سے شروع ہوا، اور بہت سارے اور موضوعات اس طرح کے وہاں چھڑے. اور مزے کی بات ہے کہ امام علی نقی علیہ السلام اپنے شاگردوں کو سختی سے منع کرتے تھے ان مسائل میں کہ آپ نے ان میں اظہار نظر نہیں کرنا، ان میں داخل. مثلا حدوث و قدم قرآن کے بارے میں سختی سے اپنے شاگردوں کو روکا کہ وہ پوچھنے آتے تھے کہ ہمارا کیا موقف ہونا چاہیے، تو منع کر دیتے کہ آپ کو اس میں خاموشی اختیار کرنی چاہیے. یعنی یہ وہ باتیں ہیں جو بے نتیجہ ہیں اور صرف ہمارے اندر ایک اختلاف یا ایک تشتت پیدا کر رہی ہیں. آج کل تو پھر وہ بڑے زوروں پہ ہے یہ کام. علامہ صاحب جب میں واپس آؤں گا نا پروفیسر، میں ناصر کی طرف جا رہا ہوں، سوال آپ کے لیے میں چھوڑ رہا ہوں. اس وقت اسی طرح کی بحثیں امت میں بہت شروع ہو گئی، ایسے مسائل جن پہ ہمیں اکٹھا ہونا تھا. آپ بتائیں کہ فارمولہ کیا ہے اکٹھے ہونے کا؟ یہ آپ اس پہ کام بھی کر رہے ہیں، ذرا امت کو آج یہ بھی بتائیں امام نقی علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں آج امت کیسے اکٹھی ہو سکتی ہے؟ ہو تو سکتی ہے نا. جی آپ کی طرف آتا ہوں، یہ انہی کے لیے سوال ہے. نقوی صاحب تو اس پر آئیں گے، میں اس پر ایک بات عرض کر دوں. امام علی نقی علیہ السلام کے نے آپ علماء کی عزت کرتے تھے، یہ ایک بہت بڑا نقطہ ہے. جب کبھی کوئی عالم آ جاتا، جب آپ کی محفل میں کوئی علم دوست شخصیت آ جاتی، تو آپ خود زمین پر بیٹھنے کے عادی تھے، اس طرح کہ اپنے نیچے چٹائی بھی نہیں رکھتے تھے. بڑے بڑے امام ابن خلقان نے لکھا، کئی اور ائمہ نے، کہ آپ کے اور زمین کے درمیان کوئی چیز نہیں ہوتی تھی. اور جب کوئی عالم آ جاتا تو اس کے لیے چادر بچھا دیتے، کوئی عالم آ جاتا تو اس کو اونچا بٹھا دیتے. آپ کے پاس بعض اوقات عباسیین تھے، خلفاء تھے، ان کو تھا کہ ہم رسول اللہ کے چچا کی اولاد ہیں اور پھر ہمارا یہ منصب اور مقام. انہوں نے اعتراض کر دیا، کیونکہ آپ کے پاس انہوں نے کہا جی کہ آپ کا حال یہ فلم یرضى للعالم المؤمن الا ان يرفع على المؤمن غیر العالم، کہ مومن تو سارے عزت والے ہیں، لیکن جو مومنین میں عالم ہوگا وہ غیر عالم پر اس کی فضیلت ہوگی، اس کو بلند کیا جائے گا. تو ان لوگوں نے سوال کرنا شروع کر دیا کہ یہ آپ نے کیسے بات نکال لی. آپ نے فرمایا اللہ نے قرآن میں کہا، اس کو امام طبرسی نے شیعہ عالم ہے الاحتجاج میں لکھا، انہوں نے کہا جی قرآن کہتا ہے کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ کہتا ہے میں نے ایمان والوں اور علم والوں کو درجات عطا کیے، ان کو رفعت عطا کی ہے. اب اللہ نے یوں تو نہیں فرمایا کہ میں نے نسب کے ذریعے رفعت عطا کی، تو جب اللہ یہ فرما رہا ہے تو میں ان کو عزت کرتا ہوں. لوگوں نے کہا جی اس کی کوئی مثال دے نبی کریم علیہ السلام کی سنت سے، آقا کے طریقے سے. آپ نے کئی مثالیں دی، ان میں ایک بات آپ نے فرمائی، آپ نے فرمایا عباسی ہونا یا کسی خاندان سے ہونا یہ ایک الگ فضیلتیں ہوں گی، لیکن جس درجے میں بات کرتا ہوں، آپ نے سوال فرمایا الیس العباس با یا ابو بکر و وتیمی. آپ نے فرمایا بتاؤ حضرت عباس بن عبد المطلب ہاشمی تھے، کیا انہوں نے ابو بکر کی بیعت نہیں کی جو تیمی تھی؟ انہوں نے کہا اولیس عبداللہ ابن عباس کانا یخدم عمر ابن الخطاب، کیا آپ دیکھتے نہیں ہو کہ عبداللہ بن عباس جو حضور کے چچا کی اولاد تھی وہ حضرت عمر بن خطاب کی خدمت اور محبت کرتے تھے. آپ نے ان لوگوں کو لاجواب کر دیا یہ کہہ کے کہ علم کی ایک فضیلت ہے، اور جب علم والے آئیں گے وہ کسی بھی قبیلے سے ہوں، کسی بھی گروہ سے ہوں، میں ان کا خیال رکھوں گا. آپ کو جب وہ قرآن شریف کی کیا آیت ہے کہ علم والے اور بغیر علم والے تو برابر نہیں ہو سکتے؟ آپ نے پڑھی، آپ نے، میں نے تفصیل ہے بڑی لمبی. آپ نے فرمایا کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، علم جاننے والے اور نہ جاننے والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے، جاننے والے کا ایک اپنا مرتبہ ہے. آپ نے علامہ ابن حجر مکی نے الصواعق المحرقہ میں ایک واقعہ لکھا کہ آپ کے پاس، وہ بھی تفصیلی واقعہ مختصر کر دیتا ہوں، کہ آپ کو کوئی ایک عورت تھی متوکل کے پاس آ کر، اس نے کہا میں سیدہ زینب ہوں، بڑی تفصیل ہو گئی. آپ نے نشانی یہ بتائی، فرمایا کہ اگر اس کو السباع کے سامنے، شیر کے سامنے ڈالیں، اگر آل رسول ہوگی، رسول اللہ کی بیٹی ہوگی تو شیر اس کو نہیں کھائے گا. ان لوگوں نے کہا جی کہ آپ یہ تجربہ کر کے دکھا دیں. آپ کو اس کے شیروں کے سامنے ڈالا بھی گیا، وہ آپ کے پاؤں چومتے تھے اور آپ کو انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا. یہی تو میں پروفیسر نورید کہتا ہوں کہ بھئی درندے بھی اہل بیت اطہار کو پہچانتے ہیں، پرندے بھی، شجر حجر سب پہچانتے ہیں، تو پھر جو لوگ نہیں پہچانتے اہل بیت اطہار کا مقام،
تو وہ بل و مدل میں آ جاتے ہیں. ڈیفینیٹلی. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو حکم ہے، اس سے پہلے اللہ کا حکم ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. حدیث رسول کے تحت معرفت آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنیادی چیز ہے. عقیدت محبت تو معرفت کے بعد ڈیولپ ہوتی ہے نا، اس کے بعد پروگریشن میں آگے پھر نصرت و اعانت اہل بیت اور پھر آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت. یہ ساری چیزیں جب تک نہیں ملتی تب تک مودت اور محبت کا حق ادا نہیں ہو سکتا. کجا کہ ان سے دشمنی پال کر اس سفینہ نجات سے نکل جائے بندہ کہ جس میں سوار ہونے کے لیے مومنین کو حکم دیا گیا کہ میرے اہل بیت کی محبت سفینہ نجات کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ خیر پائے گا، وہ بچ جائے گا. اور آج کے دور کے اندر میں سمجھتی ہوں کہ اگر کسی نے قرآن کریم کی شرح سمجھنی ہے تو یہ شارحین قرآن بھی ہیں، کیونکہ جب ہم ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو نبوت کے بعد انبیاء کے بعد، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد صدیقین بھی یہی ہیں، شہداء بھی یہی ہیں، صالحین بھی یہی ہیں. اور جن کے لیے میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ قرآن کریم کی ہر آیہ کریمہ کو اٹھا لیں، ہر حکم کو اٹھا لیں، ان کی زندگی کو آئینہ بنا کے سامنے رکھ لیں، تو پھر وہی بات سمجھ آتی ہے کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں. قرآن پاک میں حکم ہے لا تقدموا اور لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. امام نقی علیہ السلام کے سامنے ایک شخص اپنا خواب بیان کرتا ہے اور وہ آپ کے پاس آ کر اس خواب بیان کرنے سے پہلے سوال کرتا ہے کہ یہ آپ کے تشت میں کچھ کھجوریں رکھی ہوئی ہیں، مجھے عنایت فرمائیں. آپ اس کو 25 کھجوریں عطا کرتے ہیں، وہ کہتا ہے زیادہ دیجئے. ابھی اس نے خواب بیان نہیں کیا، آپ فرماتے ہیں احمد عیسیٰ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں تمہیں 25 سے زیادہ دی ہوتی تو میں بھی دیتا. اب یہاں دیکھیے جس نقطے کو فقہا نے یہاں سے اور مفسرین کرام نے جس کا استنباط کیا، وہ کہتے ہیں کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے پست رکھنا، اپنے عمل کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی اتباع میں اور اس سے نیچے رکھنا، یہ ادب و تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ہے. تو ہم جس اہل بیت اطہار کی ذات کو نمونہ اور اپنے لیے جو ہے وہ روشنی کا مینار بنانے کی بات کرتے ہیں، جب تک ان کا بار بار ذکر نہیں کیا جائے گا سیلیبس کے اندر، ہماری محافل کے اندر، مجالس کے اندر، اور خاص طور پر میں خواتین سے کہوں گی کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیرت فرزندہ از امہات، مائیں ہیں جو اپنے بچوں کو صدق و صفا اور ان کے اندر جود و سخا اور کردار اور تقوی پیدا کرتی ہیں. تو وہ مائیں اگر خود کو اویئر نہیں کریں گی، ان ہستیوں سے، ان کے ذکر سے نہیں جوڑیں گی، تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ان کی گود میں جو پرورش پانے والی اولاد ہے وہ ان کی اتباع کر سکے؟ جی علامہ صاحب، آپ سے وہی سوال. دیکھیں سارے امام، ان کی حیات کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، انتہائی پرامن لوگ ہیں. امام حسین علیہ السلام بھی کوئی جنگ کے لیے تھوڑا گئے تھے. جنگ کے لیے بندہ جائے تو اپنے بچے چھوٹے لے کے جاتا ہے معصوم ساتھ، خواتین کو ساتھ لے کے جاتا ہے، اور پھر پتہ ہو کہ 72 بندوں کو لے کے اتنی بڑی فوج کے خلاف. کسی امام نے کسی کے خلاف کوئی بغاوت کا ایلیمنٹ نہیں تھا، کوئی جنگ و جدل کا نہیں تھا، انتہائی پرامن. لیکن ساری بادشاہ ان سے ڈرتے رہے. اور دوسرا یہ فرما دیں کہ آج کے دور میں امام پاک کی تعلیمات میں امت کو کیسے اکٹھا کریں، یہ سب سے بڑا ہمارا مسئلہ اور المیہ ہے. یہ تمام ائمہ اطہار علیہ السلام کی زندگی کا مشترک نقطہ ہے جو آپ نے سوال کی صورت میں پیش کیا ہے کہ حکام جابر، جبار، فاجر، سلاطین فجور ہر دور میں امامت سے اور خاندان رسول اللہ سے بہت خائف رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مثلا جو عقیدت مند ہیں، جیسے آج ہیں، امامت کے عقیدت مند زیادہ ہیں، لیکن وہ انہیں ایک معنوی شخصیت کے طور پر یا ایک روحانی شخصیت کے طور پر عقیدت رکھتے ہیں ان سے. حکام جور ان کی معنویت سے خوفزدہ نہیں تھے. وہ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں منصب امامت عطا فرمایا تھا اور امت کے اندر جو حیثیت ان کی تھی اس سے زیادہ خوفزدہ تھے کہ دین کو اگر دیکھیں، ہم قرآن و سنت کو دیکھیں تو اس کے مطابق تو امت کا محور یہ ہیں، ائمہ ہیں. ٹھیک ہے. اور جب ایک خطرہ ہوتا ہے ایسا جو کسی وقت بھی اٹھ سکتا ہے اور ان کی حکومت کو
نابود کر سکتا ہے. لوگ اگر آگاہ ہو جائیں, متوجہ ہو جائیں کہ یہ تو ظالمین بیٹھے ہوئے ہیں, غاصبین بیٹھے ہوئے ہیں, جبار بیٹھے ہوئے ہیں, اصل جو حقدار ہیں یا وہ دین تو کے یہ ہیں. ضامن وہ تو یہ ہیں. یہ وہ چیز تھی انہیں کھٹکتی تھی جو دوسروں سے, دوسرے علماء کی نسبت یہ مطمئن تھے, چونکہ ان کا وہ مقام علمی تو تھا, مجتہدین تھے, فقہا تھے, بڑے مانوی شخصیات تھے, لیکن عقیدت کا وہ لیول جو امت کا ان کے ساتھ تھا وہ ان کا وہاں نہیں نہیں تھا. ایک کالر آپ سے کوئی سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب ہیں؟ جی ڈاکٹر حبیب شاہ سرگودا سے. جی جی شاہ صاحب فرمائیں. جی حضرت امام علی نقی علیہ السلام کا مزار مبارک کس جگہ پر موجود ہے؟ اور دوسرا سوال یہ تھا کہ آج کل مطلب کوئی ایسا بیعت کے لیے سادات کے ہاتھ پہ ضروری ہے بیعت کرنا یا کسی اور پہ بھی بندہ بیعت کر سکتا؟ ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے جی. ابھی پوچھ رہے مزار پاک پوچھ رہے ہیں آپ کا کہاں ہے امام پاک کا؟ امام کا مزار مقدس جو ہے وہ سامرہ میں ہے. ٹھیک ہے. کاظمین سے آگے تھوڑے سے فاصلے پر ہے. 2 امام کا وہاں پر مزار ہے, امام عسکری علیہ السلام آپ کے فرزند اور امام سعادت ملی وہاں. میں تو اس دور میں گیا ہوں جب وہاں پہ بڑی شدید جنگ تھی, لوگ منع کر رہے تھے, میں کہا نہیں کوئی امام ہمارا دھیان کریں گے. ناظرین کرام بہت مختصر وقفہ ہوگا, ہماری گفتگو جاری رہے گی, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین اکرام. جی علامہ صاحب اللہ نے آپ کو توفیق دی ہوئی ہے اور آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے, میری دعا ہے امت کو متحد کرنے کے لیے. لیکن وہ واعتصموا بحبل اللہ پہ عمل کب ہوگا اور کیسے ہوگا؟ اس کا بھی ہم اگر دیکھیں تو ائمہ اطہار کی سیرت میں ہمیں نظر آتا ہے طریقہ کار بھی, خصوصاً حضرت امام ہادی علی النقی علیہ السلام کی سیرت سے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ امام ایک طرف سے تو یہ ظالم جبار قسم کے حکمران تھے جو امامت سے خائف تھے, اور انہوں نے سختیاں کی ہوئی تھیں اور امت کو توڑنے میں انہوں نے حربہ استعمال کیا, ہر بہانے سے وہ, اور یہ جو مسائل لایانی قسم کے چھیڑتے تھے یہ بھی باقاعدہ حکومتی سرپرستی میں ہوتا تھا کہ تاکہ لوگ ان بحثوں میں الجھے رہیں, علماء ان بحثوں میں الجھے رہیں اور ان کو فراغت مل جائے, ظالموں کو یہ حکومت کے اوپر مسلط رہیں. علامہ صاحب یہ تو بات نے مجھے فکر میں ڈال دیا ہے, یہ تو ہر دور میں ہمارے ملک میں بھی ہوتا رہا. یہ بالکل ہوتا ہے جناب. ایسی ایک شرلی پٹاخہ چھوڑ دیا, سارے علماء اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور وہ اپنے کام کرتے جا رہے ہیں, وہ فراغت سے اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ تاریخ بھر میں رہا ہے. آج کے ہمارے لوگ یہ جو حکمران ہیں یہ انہی سے سیکھتے ہیں, بنو عباس اور بنو امیہ سے ہی یہ انہی کو فالو کرتے ہیں. جو حربے انہوں نے استعمال کیے تھے یہ آج اس طریقے سے قوم کو تقسیم کرتے ہیں. ٹھیک. امام علیہ السلام نے قوم کے اس اتحاد کو اور تمرکز کو دین پر باقی رکھنے کے لیے یہ اہتمام کیا کہ ان لایانی بحثوں میں نہ خود گئے اور نہ اپنے پیروکاروں کو جانے دیا, اور دوسروں کو بھی فرماتے تھے کہ یہ بے نتیجہ باتیں ہیں اور ان کی طرف نہ آئیں. جیسے آپ نے اشارہ فرمایا کہ آج اس سے بھی زیادہ یہ مسائل چھڑ گئے ہیں, اور یہ ایک بڑا المیہ ہے, اور ہمیں یہ الہام لینا چاہیے امام علی النقی علیہ السلام سے کہ امت کو بچانے کا آج کے بابصیرت علماء کا یہ کام ہے کہ وہ ان لایانی بحثوں سے دور کریں, خود بھی پرہیز کریں اور امت کو بھی دور کریں. بہت اچھا. دوسرا جو امام علیہ السلام نے اپنے عہد میں ایک میں کہوں گا کہ وہ کام کیا ناممکن جو آج کوئی تصور نہیں کر سکتا, اور لیکن امام علیہ السلام نے کیا, وہ یہ تھا کہ چونکہ علمی لحاظ سے بھی ایک تشتت تھا, فکری لحاظ سے انتشار تھا, مسلک بن رہے تھے. جیسے آپ نے ابھی وقفے میں اشارہ کیا کہ مذاہب کے اندر مذاہب, فرقوں کے اندر فرقے پیدا ہو رہے ہیں. پہلے 4 فرقے تھے پاکستان میں, اب میرے خیال میں 24,000 ہو گئے ہیں, ان کی ذیلی شاخیں بن گئی ہیں. یہ کام بھی اس زمانے میں شدت کے ساتھ ہوا. اب امام علیہ کچھ لوگ تو ایسے تھے کہ جو امام کے مقابلے میں تھے, مثلا ایک ناسبیت تھی جس کو باقاعدہ طور پر بنو عباس اہل بیت سے زیادہ خائف تھے بجائے بنو امیہ کے. بنو امیہ کی ایک طرز سے دشمنی تھی, بنو عباس کی ایک الگ تھی. چونکہ بنو عباس جس دلیل سے حاکم بنے تھے وہ یہ تھے کہ ہم خاندان رسول اللہ,
اور انہیں یہ مسئلہ پیش آتا تھا کہ ہم سے زیادہ نزدیک خاندان تو اہل بیت ہیں، صحیح، ان کے ہوتے ہوئے ہم مشکوک ہیں، ہماری چودراہٹ نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی، تو وہ اس لیے ہمیشہ کوشش کرتے تھے کہ ان کو ختم کریں، سختی سے میں رکھیں اور ان کو لوگوں سے اور لوگوں کو ان سے دور رکھیں۔ دوسرا کام جو ہوتا تھا وہ جی ایک کالر پھر آ گیا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون؟ جی محمد قاسم بات کر رہا ہوں۔ جی فرمائیں۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں امامت کا نظام موجود ہوتے ہوئے تو امامت کا نظام نافذ کیوں نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، ابھی پوچھتے ہیں۔ جی علامہ صاحب وہ بتائیں کیسے ہم اتحاد آپس میں کر سکیں؟ جی میں فارمولہ دیں آپ۔ میں یہ جو سوال ہوا ہے اس کو بھی اور آپ کے جو سوال ہے ان دونوں کو اکٹھا کر دیں۔ ایک نقطے سے عرض کرتا ہوں، جواب دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام کے زمانے میں ظاہر ہے اس حکومتی پالیسی اور افتراق اور انتشار جو شدت پہ تھا، اوج پہ تھا اس وقت، ایسے میں امام علیہ السلام نے اس امت کے اصل جو مرکزی حیثیت تھی اور دین کا جو نقطہ تھا اسے باقی محفوظ رکھا، کہ مرکزیت محفوظ رکھی کہ امام ذمہ دار ہے اسی چیز کا اچھا کہ اگر ظالم حکومت بھی ہو تو امام دین کی اصل مرکزیت کو باقی رکھیں اور امت کے اصل دھارے کو باقی رکھیں۔ ٹھیک، یہ کام امام علی نقی علیہ السلام نے بڑی کامیابی اور موفقیت سے انجام دیا۔ لا ریب۔ ایک دوسرا پہلو یہ تھا کہ امام کے جو اپنی جو امامت کا نام لے کر، جیسے شیعہ آج شیعہ ہیں امامت کا دم برتے ہیں، امام علی نقی علیہ السلام کے زمانے میں بھی شیعہ تھے، کثرت سے تھے اور امامت کا دم برتے تھے۔ ان کے اندر فتنے پیدا ہوئے اور وہ فتنہ جو آج پوری امت کے اندر تباہی مچا رہا ہے، دو فتنے اس وقت ہمارا اندرونی جو ہمارے اندر سے پیدا ہوئے ہیں، ایک ناسبیت ہے، بغض اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں، اور ایک غلو ہے، ٹھیک ہے، غالی طبقہ، کمال کی آپ نے، جو اہل بیت علیہ السلام کا مقام مثلا اپنے تئیں یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بڑھا رہے ہیں جبکہ وہ گھٹا رہے ہیں، شرک کی حدوں کو جا کے چھو رہا ہے، مشرک بن جاتے ہیں۔ یہ دونوں طبقے امام علیہ السلام کے زمانے میں تھے۔ ناسبی ایک طرف سے امام کے لیے بہت مشکلات کھڑی کرتے تھے اور بار بار امام کو جو دربار میں بلایا جاتا اور وہ ان کی وجہ سے وہ ناسبیوں کی حرکات کی وجہ سے تھا۔ ادھر ایک طبقہ تھا جو یہ بھی ان کی پشت پر بھی حکومت تھی، ٹھیک ہے، اچھا غلو کرنے والوں، غلو کی پشت پر بھی حکومت تھی اور یہ لوگ ائمہ کے بارے میں یہ غلو کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور سب سے زیادہ تاریخ امامت میں اتنا مقابلہ مبارزہ، بریک کی طرف جانا ہے جی۔ اچھا جی ناظرین کرام، بہت مختصر وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، آپ تینوں مہمانوں کا جی بہت شکریہ۔ ہمارے پاس وقت محدود ہوتا ہے، علامہ صاحب آپ کو پھر بلانا ہے۔ ابھی وہ جو آپ کی گفتگو انشاءاللہ اگلے ہمارے جو پروگرام ہوگا اس میں مکمل ہوگی۔ آپ کا بے انتہا شکریہ، آپ تشریف لائے۔ ناظرین کرام، کتاب الشفاء کبیر سے یہ نسخہ ہے، 99 بیماریوں کی یہ دوا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، اس میں 99 بیماریاں جو ہیں اس کا جو حل ہے، اور سب سے چھوٹی بیماری جو ہے وہ غم اور پریشانی ہے۔ آج کل یہ جو ٹینشن لوگ کہتے ہیں، ڈپریشن ہے، ان سب کا علاج اس میں ہے۔ اس کو پڑھنا کس طرح ہے؟ صبح و شام ایک تسبیح اس کی اگر پڑھ لی جائے اول و آخر درود شریف کے ساتھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ یہ کلمہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور جنت کا یہ پودا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے 70 بلائیں بھی دور فرماتے ہیں، اس لیے اس کو آج کل ضرور ورد کیا کریں۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت، لا محدود فداری، اہل بیت اطہار کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نعرے کے لیے تیار ہو جائیے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔